हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. सबसे पहले बात करेंगे गैरत के नाम पर बहन माँ बेटी को बाप बेटे ने मिलकर कत्ल कर दिया. तफसीलात क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन 2025 के ज़माने में भी गैरत के नाम पर कत्ल बंद नहीं हुए, बल्कि मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं. ये क्या वजूहात है, क्या माजरा है, कि जानेंगे. इसके साथ जब बुक कल्चर की बात करते हैं, कैफ़े कल्चर की बात करते हैं, कॉफ़ीज़ की बात करते हैं, तो एक ज़माना था कि लड़का लड़की को इकट्ठे बैठकर देखते ही पुलिस उन पर हमला कर देती थी, उन्हें मॉनिटर करती थी और उनसे पूछतीछ करती थी कि आखिर वो इकट्ठे क्यों बैठे हुए हैं, क्या वजह है. लेकिन अब एक ज़माना ये आ गया है कि पुलिस थानों में कॉफ़ी कल्चर जो है वो प्रमोट किया जा रहा है. इससे क्या तब्दीली आ रही है? क्या ये हम इसको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लें, या इससे क्राइम में कमी आ रही है, या इससे कोई नया माइंडसेट है जो चेंज हो रहा है? तब्दीली क्या आ रही है, जानते हैं इसके पीछे क्या वाक़यात है. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बात करेंगे ऑनर किलिंग पे. गैरत के नाम पर कत्ल आज के ज़माने में भी होते हैं. एक ही घर में बहन माँ बेटी को बाप बेटे ने मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया. ये हकीकत क्या है, क्या माजरा है, पर्दे के पीछे असल कहानी क्या है, ये बताइए. ये देखिए, ये जो गैरत के नाम में कत्ल, ये बड़ी अफसोसनाक एक बदतरीन वाक़या, अमल है। या फिर इसके ऊपर ये बदतरीन. देखें, ऑनर किलिंग ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है। ये बहुत पहले आप अगर देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, तो आपको यूरोप और अमेरिका में भी ऑनर किलिंग नज़र आएगी। लेकिन अब वक्त के साथ अब वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, अब नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे अभी मज़ीद क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा कम है, हमारे यहाँ पे ये ऑनर किलिंग हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पे औरत को वो राइट नहीं दिए गए। हाँ, जबकि हमारे दीन में भी कहा गया है कि शादी से पहले आप लड़की से पूछा जाए। हमारी सबसे बड़ी खराबी ये ऑनर किलिंग की यहीं पे आ रही है कि आप अपने बच्चों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ, आपका कम्युनिकेशन गैप है। आप उसमें उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखते। जो मर्द हजरात हैं वो अभी भी पुराने तरीके से चल रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी ऐसे ही है। अब अगर आप बच्चों के साथ ये चीज़ें रखें, उनके साथ आपका रिलेशन हो, उनसे गपशप लगाएं, तो कभी भी किसी लड़की को या औरत को कोई दूसरी साइड को देखने का मौका नहीं मिलता। सबसे पहला जो एक लड़की का जो हीरो होता है ना, उसका वालिद होता है, उसके वालिद या उसके भाई होते हैं। अब ख़राबी ये आ रही है ऑनर किलिंग में कि जब वो लड़की किसी और में इन्वॉल्व हो जाती है या ख़वातीन हो जाती हैं, तो वो फिर आ, उनके साथ फ़रार हो जाएं या उनका रिलेशन बन जाए, तो उनको मार दिया जाता है, जिसको हम ऑनर गैरत के किलिंग नाम पर गैरत के नाम पे मार अपने दिया जा रहा है। हाथ और में ये कानून बहुत ले लिया ज़्यादा हो जाता है, रहा है। अभी सिंपल सी बात. हाल ही में अभी कल का एक वाक़या है। कल का एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। काना के इलाके में सुए असल एक एरिया है, इलाका थाना काना। तो वहाँ पे हुआ ये कि दो माँ बेटियाँ थीं। वो कोई 2 माह पहले अपने घर से अचानक गायब हो गईं, जिसकी ना मुकदमा भी मुतलका थाने में उसके घर वालों ने दर्ज करवा दिया। अगवा वगैरह का कोई इस तरीके से उसका वो मुकदमा नंबर था, मुकदमा नंबर 25 था। मुकदमा नंबर था 2000 25 2000 मतलब दो काफ़ी ज़्यादा FIR दर्ज हो गई। मुकदमा नंबर था 225। और ये इस तरह के, खैर छोड़ें इस मुकदमा नंबर को, सही लिखा नहीं हुआ। तो दर्ज हुआ था उनका। लेकिन 2 माह के बाद अ, आज क्या दिन है? आज हम बात कर रहे हैं ये सैटरडे को। फ्राइडे की सुबह वो अपने घर आ गई, दोनों माँ 2 बेटियाँ। महीने बाद. 2 माह बाद, 2 माह बाद आ गए। अब उन लड़कियों के नाम थे, एक का नाम जिसका नाम था, माँ का नाम था अ, उम, रुखसाना, और इसकी बेटी का नाम था रमशा. रिमशा। ठीक है जी। अब बेटों, इसके भाइयों ने और इसके बाप ने मिल के इनके गले काट दिए। ठीक है. अब ये बड़ा अफसोसनाक सी बात है। अब ये बात अभी तक ये सामने नहीं आई कि इन्होंने गले क्यों काटे, ये 2 माह कहाँ रह कर आई थी। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है कि जनाब ये क्यों ऑनर किलिंग हो रही है, ऑनर किलिंग पे पुलिस और या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इस कशमकश में के 2 महीने कहाँ गुजारे उन्होंने? कहाँ उन्होंने कहाँ गैरत के गुजारे, नाम पर कत्ल कहाँ कर इसमें दिया, ये समझने वाली, कानून हाथ में ले ये लिया. हमें समझने वाली बात है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने माशरे की तरबियत कर सकें
اور جمعے کا آپ نے کہا ہے نا کہ جمعے کو واپس آئی, کل جمعہ تھا ہاں کل جمعہ تھا, اور آج ہفتہ ہے, ہاں یعنی کل کہ کل 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ان اپنے کو ہاتھ میں کل قانون لیا. کل دوپہر کو شام تک ان کو مرڈر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد پولیس کو پتہ چلا, ایس پی ملٹون جو اخلاق تاڑر کی سربراہی میں ڈی آئی جی لاہور آپریشن ہے فیصل کامران نے ایک ٹیم بنائی, انہوں نے وہ ملزم بھی گرفتار کر لیے. اب ان ملزموں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے ابھی تفتیش جاری ہے, تو انہوں نے یہی کہا جناب یہ ہم گھر سے چلی گئی تھیں اور یہ کہاں گئی ہیں, جس سے ہماری بڑی جگر صحیح ہوئی ہے کہ اب یہ واپس آ گئی ہیں اور ان کے پاس کوئی ہمیں بتانے کے لیے جواب نہیں تھا. تو تل کلامی ہوئی تو ہمیں غصہ آیا تو ہم نے ان کے گلے کاٹ دیے. اب ہمیں افسوس بھی ہے انہیں کہ گلے وہ اب ظاہر ہے ان کی اپنی زندگی بھی اچھا آپ ختم ہو گئی. پچھتا رہے ہیں, اب لیکن ابھی گلے اپنی کاٹے کس طرح, دبایا گیا یا کسی آزار سے؟ گھر میں جو پڑی ہوئی چھری جو ہوتی ہے, جو آپ گھر کی جو مبینہ طور پر چھری کا استعمال کیا چھری گیا. جو جس سے آپ سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہیں, اس کے ساتھ بڑی بے دردی سے پکڑ کے کاٹا انہوں نے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کے اوپر ابھی تفتیش جاری ہے. اس کو میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم ان سے بات کر رہے ہیں, تفتیش جاری ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور کل میرا حال بہت ہی خوفناک, دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اے آئی کا زمانہ شروع ہو گیا, لیکن لوگ اب تک غیرت کے نام پر اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے ہیں اور خود سے قتل کر لیکن دیتے یہ ہیں, والا جو غیرت مظلوموں کے کی نام جان لے والے جو لیتے ہیں. معاملہ ہے نا, یہ میں نے آپ کو بتایا یہ وقت کے ساتھ چینج ہوگا. چینج ہوگا اور ابھی ہونا اور ضروری چینج, ہے. ابھی آنےسٹ جو آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, نہیں لے ماجرا یا سکتے, حقیقت جو بھی ہو. اس کے اوپر قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب ایک گھر ہے, گھر کے اندر ماں بیٹی واپس آئی ہے, تو نہ اس کے ایریا کو کوئی بندہ اس میں کوئی دخل اندازی کرے, کسی کو پتہ ہی نہیں. پتہ اس وقت لگے گا جب مرڈر ہو جائے گا, باہر بات نکل آئے گی. اب ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. قانون کے وہ مطابق ملزم اپیل گرفتار ہو گئے جب ابھی تفتیش تک اطلاع آئی. جاری ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے, ہاں لیکن جو بالکل بھی ہے سزا تو ملنی چاہیے. بالکل. کہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اور کوئی اپنی بہن کو یہ بے ہمت دردی نہیں, سے قتل آپ کر دیکھیں دے یہ اپنے حالات باپ کے کیسے ساتھ مل کر. کیسے کیسے اس وقت جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا جو وجہ ایک اور دو تین چیزیں ہیں, یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے معاشی حالات, معاشی تنگ دستی, یہ اس طرح کی چیزوں کو جنم دیتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر میں ابھی آپ کو کہانیاں اس طرح آنر کلنگ کی بتانا شروع کر دوں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ختم ہو. مطلب مثال کے طور پہ سر قندیل بلوچ کا بھی یہی واقعہ تھا, آنر کلنگ کے نام پر اس کے بھائی نے اس کا گلا دبا دیا تھا. ہاں بالکل ایسے ہی تھا, لیکن اس کے پیچھے اور بھی 3-4 سٹوریز ہیں. لیکن قندیل بلوچ کا آپ نے ذکر کیا. اب قندیل بلوچ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنے گھر کی حالت درست کرنے کے لیے گھر سے باہر بالکل نکلی اور اس نے ایک راستہ سوشل میڈیا کا. یہ سوشل میڈیا کا استعمال اصل میں اگر دیکھیں یہاں کی بنیاد جو ہے نا قندیل بلوچ سے شروع ہوئی تھی. یہ لڑکیاں جو آ رہی ہیں وہ اس وقت یہ واٹس ایپ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن ویڈیوز وغیرہ بنتی تھی, اور وہ تب نیا نیا سٹارٹ ہوا تھا سوشل میڈیا جو نیا تھا, نیا اس کی سٹارٹ ہوا تھا. ایکسیپٹنس ابھی آ رہی تھی اور سوسائٹی میں. لڑکیوں کو پتہ لگا, ان لڑکیوں کو پتہ لگا جو عام لڑکیاں تھیں. قندیل بلوچ کون تھی, کوئی اداکارہ فلم ایکٹر تو نہیں تھی, تو وہ ایک بعد میں عام بن گئی, سی لڑکی تھی, عام سی لیکن لڑکی تھی, لیکن اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ویڈیوز بنا کے بہت سے نامور لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں, اور اس کے ساتھ اس کے فیم ملا کافی زیادہ. اب اس کے بعد آپ کو ٹک ٹاک آ گیا. اب ٹک ٹاک میں دیکھیں بے شمار لڑکیاں آ گئیں. اب ان لڑکیوں میں سے بہت ساری لڑکیوں کے مرڈر بھی ہو گئے اور ویڈیو لیکس بھی آئیں. اور یہ ٹک ٹاکر جو میل حضرات ہیں سارے کے سارے ڈکی بھائی, رجب بٹ, مسٹر پتلو ٹائپ, یہ سارے زیر تاب ہیں. ان سب کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ شارٹ وے اور ایزی منی اور اس سے آسان راستہ ڈھونڈنے کا یہ جرائم کی وجہ بنتا ہے. اب یہ آنر کلنگ کی میں ابھی ہم قبل از وقت ہوگا, لیکن وہ سب میں غلط ہوں, لیکن اس میں بھی یہ معاشی حالات کا کہیں نہ کہیں کوئی پہلو ہوگا. اس کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے. ابھی ان سے پوچھا جائے گا, بات ہوگی کہ ان کی ماں اور بیٹی دونوں, یہ سوچے میری بات ہے, 2 خواتین گھر کی, ماں بھی اور بیٹی بھی, دونوں اکٹھی گئیں, اکٹھی فرار ہوئیں. ان کی ایف آئی آر درج ہے, قانون وہاں پہ ایک ریکارڈ موجود ہے ان کا. اب ان کو جب وہ واپس آیا کہ وہ فرار کس کے ساتھ ہوئی, دیکھا اگر کوئی آشنا ہوگا تو بیٹی کا ہوگا, ماں کا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اگر وہ دونوں گئی ہیں تو کیوں گئی ہیں, یہ والا کوسچن ہے. یہ اس کوسچن کا ابھی آنسر ملنا ہے. لیکن چلیے اصل کہانی کیا ہے پردے کے پیچھے یہ ہمارے سامنے آئی جائے گی اور ہم ناظرین کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن قتل بے دردی سے جو کیا گیا ہے اس پر سزا تو بنتی ہے. لیکن میں ایک بات میں یہ آپ نے اچھا ایک آج کا ٹاپک میں یہ بات ڈسکس کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے, غیرت کے نام پہ وہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی, لیکن ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں کہ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہو, پتہ ہو کہ یہ پیچھے سرکمسٹانسز کیا ہے.
ہمارے جو لوگ سسٹم کو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اب ہمارا وہ والا سسٹم نہیں رہا. پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہر ایریا میں ایک کوئی کونسلر ٹائپ بندہ ہوتا تھا، اس کے ہر گھر کے حالات کا پتہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈپو ہوتا تھا، ڈپو جس کو ڈپو کا نام کیا، جس میں راشن ملا کرتا تھا، اس میں آٹا ملتا تھا، اب وہ جس زمانہ میں نہیں رہا نا. وہ یہ بھی کوئی زیادہ بات نہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا تھا؟ ہر گھر کے فرد کا پتہ ہوتا تھا. آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کس گھر میں کتنے افراد ہیں، کس گھر میں کتنے افراد ہیں، اچھا، اور یہاں تک بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کس گھر کے لوگوں نے اس ماہ آ کے راشن لیا ہے کہ نہیں لیا. مجھے اسی طرح یاد ہے میرے دادا جو تھے نا، قاضی عبدالعزیز، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ ہمارے ایریا میں وہ جو ڈپو تھا نا، تو وہ اکثر جایا کرتے، کیونکہ وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو جاتے تھے، جا کے نا وہاں سے وہ چیک کیا کرتے تھے کس گھر میں والے لے کر. ہمیں 2-4 گھر تھے جو انہوں نے ایڈریس کیے ہوئے تھے، ویک لوگ تھے لیکن سفید پوش تھے. جب انہیں پتہ چلتا تھا ان کے وہ جاگ پاتے یہ محمد دین آٹا نہیں لے کر گیا، اس کے گھر کے 5 افراد ہیں، یہ آٹا خرید کے نہیں گیا اور آج 20 تاریخ ہو گئی، تو وہ وہاں سے ان کو پیسے دیتے تھے، وہ آٹا نا وہ ان کے گھر پہنچ جاتا تھا. اس سے یہ کیا یہ جو ایک چیز سمجھنے والی تھی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا وہاں پہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے، کچھ جن کی بات مانی جاتی تھی، تو وہ ان لوگوں کو ایڈریس کر لیا کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کو اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا، آپ کو ساتھ والے گھر کے کیا مسائل چل کا رہا نہیں ہے، پتا، کیا مسئلے تو چل پھر اس رہی ہیں. طرح کے واقعات جو ہے نا ہمارے فرسٹریشن میں، ایگریشن فرسٹریشن میں میں، ہمارے سامنے آ جاتا غربت میں نکل یہ کے جو میں ابھر نے کے سامنے ہاں آتے یہ ہیں. سمجھنے والی بات ہے. لیٹس یہ سی کیا معاملات ہیں، وہ بھی ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. لیکن سر جب بات کرتے ہیں لاہور کے ماڈل تھانوں کی، تو یہ بتائیے کہ یہ جو ماڈل تھانے، ان کی بڑی دھوم مچ رہی ہے آج کل، کہ ان کو ریویمپ کیا گیا ہے، رینوویشن ہوئی ہے ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک نئی دنیا اب ان کے اندر بستی ہے. کیا چینجز آئی ہے اور اس چینجز سے کیا نئی تبدیلیاں آئیں گی؟ اس سے کیا شہری علاقوں میں جو یہ ماڈل تھانے بن چکے ہیں، اب ان کو اور ریویمپ جو کیا گیا، اس سے فرق کیا پڑے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اب یہ تھانہ جو ہے نا، ایک عام آدمی، شریف آدمی جب سڑک پہ جا رہا ہو نا، اگر اس کی نا موٹر بائک بھی بند ہو جائے نا، تو اس کو موٹر بائک چھڑوانے کے لیے یا چلان بننے کے لیے پریشان ہو جاتا. ہماری میجورٹی جو ہے نا عام لوگوں کی، یہ شریف لوگ ہیں، کرمنل لوگ نہیں ہیں. تو تھانے میں بندہ وہی جاتا تھا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور وہی اپنی داد رسی کے لیے تھانے جائے گا، اور ملزم کو پولیس پکڑے گی، وہ تھانے میں بند ہوگا. تو پرابلم یہ تھی کہ تھانے کا کلچر، ماحول ایسا ہوتا تھا کہ آپ گئے ہیں، عجیب ٹوٹی پھوٹی سی کرسی ہے، یا ایس ایچ او کا کمرہ بہتر ایک ہے، خوف کی علامت آتی خوف کی تھی، علامت. اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کسی نے سننا بھی زیادتی کر پسند نہیں دی، کرتے تھے، آپ کا کسی نے رائٹ چھین لیا ہے، تو آپ تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ماحول سے ڈرتے تھے. ماحول سے گھبراتے تھے. تو یہ موجودہ جو رجیم ہے، ان نے یہ سوچا، یہ جو آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب، یہ انہوں نے اور یہ جو سی سی پی او ہے بلاسدی کا میانہ، جس میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈی آئی جی جو ہیں، جی، آپریشن فیصل کامران، بڑا ہاتھ ان لوگوں کا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو بہتری کیسے کریں. لوگ جو ہے نا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ ایک یہ پہلو بتا رہے، دوسرا پہلو اب وہ ہمارے پاس آئیں، آ کے ان کو فرینڈلی سا ایک ایک اچھا ماحول ایٹماسفیئر ملے، ملے. اسٹریس فری ہو اچھا، اور اب خوف اس نہ میں ہو. یہ تھا کہ یہ تھا ایک یہ شکایت تھی لوگوں کو، جو منشی حضرات ہیں، جو محرر حضرات ہیں، وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ پیسہ مانگتے ہیں اپلیکیشن لینے کا، جمع کرانے کا. تو اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ ادھر ایک فرنٹ ڈیسک بنا دیا. فرنٹ ڈیسک پہ انہوں نے پڑھے لکھے آئی ٹی ایکسپرٹ لڑکے بٹھا دیے، کہیں پہ فیمیل بھی بیٹھی جو ہوئی ہیں. پڑھے لکھے انداز سے پڑھے ٹریٹ لکھے کرتے ہیں اور ایک فرینڈلی ماحول پرووائڈ آپ کرتے نے ہیں. جو ٹھیک. اپلیکیشن ہے، وہ ہر بندے کی اپلیکیشن، وہاں پہ آپ کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے تھانے میں. جو پلس پوائنٹ ماڈل تھانے کا مجھے جو پسند آیا ہے، اور ویسے عام لوگوں کو پسند آیا، کہ آپ ایک اپلیکیشن، لوگوں کو بھی آپ کے پروگرام سے پتہ چلے گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے آپ کا نقصان کر دیا ہے، آپ کے پیسے مار لیے ہیں، یا آپ کے بچے کو مارا ہے، یا آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کوئی زیادتی کا کر رہا ہے، تو آپ وہ اپلیکیشن لے کے جا کے فرنٹ ڈیسک پہ دیں گے، اور بڑے آپ اپنا آئی ڈی پرسکون کارڈ ماحول دیں میں گے، آپ کو آپ ویلکم آرام کیا سے جائے گا، بیٹھیں گے، اے سی وی سی چل رہا آپ کی ہوگا، کمپلین سنی وہ جائے آپ گی. کی کمپلین لے گی، وہ لیں گے، وہ اس کے اندراج کر دیں گے. اور سسٹم ایک ایسا ہے، وہ ایسا سسٹم ہے کہ 24 آورس کے اندر اس ایپلیکیشن کے اوپر کچھ نہ کچھ کاروائی، ایکشن ہوتا ہے. ایکشن ہوگا ابھی تک جو پریکٹس ہے. اور کیا چینجز آئی ہیں یہ بتائیے، اچھا، جو ٹریننگز ہیں ان پولیس آفیسرس میں کی. اب بات کر، اب اس تھانے میں جانے، اب آپ کسی بھی لاہور کے تھانوں میں جائیں نا، آپ جائیں گے نا، تو ساتھ میں ایک ویٹنگ ایریا ہے.
ویٹنگ جو تفتیشی ہے، جو مختلف بیٹ آفیسرز ہیں ایس ایچ او کے علاوہ، ان کے کمروں میں اے سی ویسی نہیں ہے. جو فرنٹ ڈیسک ہے ادھر اے سی لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے اپلیکیشن دینی ہے، یا پھر اگر کسی پولیس آفیسر کا آپ نے انتظار کرنا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ ایک ویٹنگ ایریا جہاں پہ صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. میں نے ابھی فیصل ٹاؤن تھانہ دیکھا، وہاں پہ ایسے سسٹم لگا ہوا کیونکہ میری رہائش اس ایریا میں، تو وہ لگے ہوئے آپ جا کے وہاں پہ ویٹ کر سکتے. یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے. یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک عام جو لوگوں کو خوف تھا تھانوں پہ جانے کا، وہ تھوڑا سا اس سے کم ہوا، لوگ جانا شروع ہوئے. اچھا یہ بتائیں گے جو تھانوں میں تھانوں سے پہلے ایک تو بک کلچر ہے نا، کہ آپ کسی بھی بک شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کافی پرووائڈ کی جاتی ہے، آپ خریدتے ہیں کافی، لیکن بکس آپ کو فری ملتی ہے ایز این آپشن، اور آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جتنا مرضی دیر بیٹھے، 24 گھنٹے بیٹھے، 24 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے، آرام سے آپ مفت کا علم حاصل کرتے ہیں. وہاں پہ بکس جو ملتی ہیں وہ آپ ان کو پڑھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب بک کلچر کے ساتھ ساتھ کافی کلچر بھی شروع ہوا ہے، لیکن تھانوں میں. اچھا، ہاں تھانوں مجھے میں اب شروع سمجھ ہے. آئی. میں نے کہا یہ اچھی بات آپ بھی کرائم ہے، پہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بک بالکل. کلچر کے سے آ نہیں گیا. یہ چلے اچھی میں بات بتاتا بھی ہوں. ہے، ایک سورس آف ہاں موٹیویشن بھی ہے کہ سسٹم چینج ہوا ہے، ریویمپ ہوا ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، ذرا ڈر جو خوف کی علامت تھی تھانوں کو لے کر وہ چینج ہوگی، پڑھا لکھا انداز آ گیا ہے. لیکن اس کے پروز تو ہم نے کیے ابھی کاؤنٹ، کونس کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ ہیں کہ نہیں، کہ ہر جانے والا کا اتنا تو میرے خیال سے جگرا نہیں ہوگا کہ وہ دیکھ سکے کہ سامنے سے ایک ملزم جا رہا ہے ہتھ کڑیوں میں، یا چینوں کی آوازیں آ رہی ہے، یا پولیس اہلکاروں کی آوازیں آ رہی ہے، کوئی جا رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے، تشدد کی باتیں ہو رہی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ بتا آخر اس کلچر سے کیا فائدہ ہے، کیا تبدیلی آئے گی، اور کیا تبدیلیاں نہیں آ رہی، کیا تبدیلی نہیں آ رہی. اچھا، اب جیسے میں آپ کو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. یہ آپ جی نے بک کلچر کی بات کی. ہمارے یہاں پہ نا کچھ عرصے سے دیکھا گیا کتابیں پڑھنے کا وہ ختم ہو گیا. ہم لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جب سے ہم اسکرین ٹائم موبائل کے بالکل. اوپر ہم آ گئے. ہم بک بھی کہتے ہیں جی آن لائن ہم پڑھ لیں گے، جبکہ جو مزہ کتاب پڑھنے کا، بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا، ہارڈ کاپی جو ہارڈ ہوتی کاپی ہے پڑھنے کا، اور اس کا ہمارے اپنا ہی بچے مزہ جو ہے. اسٹوڈنٹس کا اس پہ پڑھنے کا، اس کے اسٹڈی کی تیاری کرنے کا ایک الگ کلچر ہے. اس کے اوپر میں دوں گا، ہمارے ایک دوست ہیں رانا صاحب، رانا سعید، ریڈنگز کے نام سے نا گلبرگ میں بڑی مشہور ایک بک شاپ ہے، مین روڈ، مین بولیوارڈ پہ. تو وہ وہاں پہ کتابیں فار سیل ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک اس کے اندر ایک کافی شاپ بھی بنا دی ہے. افسانہ کے نام پہ ہے، نہیں، ریڈنگز ریڈنگس کے اندر ایک افسانہ کیفے ہے، کہ رائٹ. افسانہ کیفے بنا دیا انہوں نے. کیفے بنا دیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں کوئی تیاری کر رہا ہوں، سی ایس ایس کی کر رہا ہوں، کس چیز کی کر جی رہا ہوں، کوئی بچہ کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کتاب خرید سکے، وہ وہاں سے وہ کتاب لے گا، ایکسپینسو کتاب ہے، وہ لے کے ایک کپ کافی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہ پوری کتاب پڑھ لے، اس کو کوئی نہیں ہٹائے گا. یہ انہوں نے متعارف کرایا. اب اس کے بعد میں بھی آپ کس طرف آ رہا ہوں. ایک ابھی یہ جو ہے ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل پنجاب، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو انہوں نے پرپوزل دی کہ نا لائبریریاں جو ہیں نا جیلوں کے اندر لائبریریاں ان کو ہم بہتر کریں. ظاہر ہے اب جی جو قیدی ہیں انہوں نے جو کوئی ان پہ ٹائم چینجز آئے، ان سسٹم کا اپ گریڈ ہوا. ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا ہے. پہلے بھی تھی لائبریری لیکن انہوں نے اپ گریڈ کر دیا. لائبریریاں ہر جیل میں بنائی جا رہی ہیں، بہت ساری جیلوں میں بن گئی ہوئی، تاکہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہاں پہ اگر گئے ہیں تو وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں گزارے وقت، وہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایگزام دینا چاہ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور ریفرنس بک استعمال کر سکتا ہے، اور ادروائز ویسے بھی وہاں پہ وہ لے سکتے. اب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ تھانوں میں کافی جو کلچر بنا نا، تھانوں جیسے کا. تھرڈ کلچر ہے یہ ہیں ایک اے ایس پی صاحبہ تھانے میں جو بنا ہے. دبنگ لیڈی کے نام سے بڑی مشہور ہوئی، اے ایس سی شہر بانو، جنہوں نے ایک خاتون کو وہاں سے اچرے میں سے بچایا تھا، جس نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، اس کے بعد کیلیگرافی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ وہ قرآنی آیات ہیں، جی تو وہ بالکل. قرآنی آیات نہیں تھی، وہ ایک کیلیگرافی کی ہوئی تھی. وہ اس نے دبئی سے خریدا سوٹ، لیکن لوگوں نے اسے ہجوم نے پکڑ لیا تھا اور اس کو مرڈر کر دینا تھا. وہاں سے وہ شہر بانو نے بچایا تھا. تو یہ جو کافی والا بتا رہے ہیں، یہ انہوں نے بنایا ادھر مالٹون میں. تھانہ مالٹون ہے، یہ تھانہ مالٹون ہے، اس کے ساتھ ہی ہے یہ مالٹون، اس کے ساتھ ہی ہے. تھانہ مالٹون کی جو فرنٹ میں جو آپ جائیں تھوڑا سا پارک تھا نا، تو وہاں پہ انہوں نے تھرڈ کلچر ایک ہے کافی شاپ بڑی چین مشہور، ان کو انہوں نے دیا. وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ وہ کافی کیفے بنا دیا. تھانے کے اندر آپ اندر جائیں تو تھانے کی گیٹ سے اندر انٹر جس ہوتے کا ہی، کوئی ویرانڈا ہے یا ہاں سائڈ پر. برانڈ نہیں، آپ دیکھیں نا، یہ آپ کی باؤنڈری ہے، گیٹ ہے، اندر انٹر ہوتے. یہ تھوڑا سا پارک تھا، یہاں پہ انہوں نے وہ کیفے ٹھیک. بنا دی.
اب آپ جب تھانے کے اندر انٹر ہوں گے تو بڑا اچھا دائیں ہاتھ ایک کافی چل رہی ہے, لائٹ سا میوزک چل رہا ہے, اچھا سا اور ماحول دیا اچھی ہوا ہے. فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے پی رہی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تھانے میں آئیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آئیں, ان کو تاکہ ایڈریس کیا جا سکے, ان کے پرابلم جو بھی ہو دیکھی جا سکتے ہیں. یہ وہ اس بچی نے جو شہر بانو ہے اس کا بہت اچھا مائنڈ تھا, انیشیٹو یہ ہے. اس کے انیشیٹو تھا, انیشیٹو اچھا اور ہے. بھی اس نے کئی اس طرح کے کام کیے ہیں. تو اس کا فائدہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ اس جس ایریا میں یہ ہے ڈر مالٹون میں ختم ہوگا, ڈر ایک ختم مائنڈ سیٹ ہوگا. جو یہ چینج ڈر ہوگا, یہ جو صرف نوشن ہے لے کر تھانوں اس کو, ان کے اہلکاروں رپورٹ کو, کر دے تک کی پولیس حد تک, آفیسرز کو. رپورٹ کرنے کی حد تک کہ آپ کرائم کو رپورٹ کر لیں, اپنے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بتانے کے لیے آپ بلا خوف جا سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آپ کی بات کہ وہ وہاں سے پکڑ کے لے کے جانا, اور یہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ کہ وہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا پولیس کا, یہاں سے پکڑا ہوا 2 بندوں کو ہانکتے ہوئے لے کے جائیں, ان لوگوں کے سامنے نہ لے کے جائیں. تو ایک آدھ مجھے بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا کہ یار ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اندر سے نا ایک بندے وہ ایک لے کر ٹارچر گئے, ہے نا کہ آپ کو ان مینٹل کو کوئی ٹارچر مل رہا ہے. بالکل. آواز آ رہی تھی تو ہم تشدد کی آواز. ڈسٹرب ہو گئے. تو یہ میں ویسے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے کہوں گا, اور ایس پی مالٹسم ٹاؤن جو جی. طارق صاحب سے کہوں گا, یہ ان کو بتا دیں اپنے تھانے والوں کو, یہ جو لطر پریڈ نا ذرا پیچھے ذرا کر لیا کریں, ہاں, ضروری تاکہ نہیں ہے اس کہ کی آپ ان کے آواز سامنے سب کچھ قریب. دکھائیں. ہاں ہاں بالکل سامنے تو نہیں ہوتا, وہ بڑا ڈیسنٹ سا ہے ادھر. پڑھے لکھے انداز سے اگر یہ انیشیٹو لیا گیا تو گڈ ٹو گو. نہیں, یہ اچھی دیکھیں نا. بہترین ہے یہ, میرے اب خیال سے دیکھیں اس سے بہترین مثال ہے. ہاں اس سے یہ ہے کم از کم آپ کی جو کرائم جو ہو رہا ہے, جو ان لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے, میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, وہ اپنی جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اسٹریس فری ماحول میں, فرینڈلی ماحول میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں, آپ کو ویلکم کیا جائے گا, آپ اپنی رپورٹ لکھوا سکتے ہیں, وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے کافی پی سکتے ہیں. فیملی والا ماحول ہے, بلکہ انہوں نے ایک پراپر اس کو اس طرح سے اس کا ایمبینس ہے کہ فرینڈس جائیں یا آپ کلیگس جائیں یا آپ کبھی فیملیز جا کے جائیں تو دیکھیں آرام گے سے نا, آپ بیٹھیں. کو اچھا لگے, اچھا فیل لگے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی تھانے میں نہیں آئے, کسی کیفے میں آئے. یہ سب کچھ تو ہو گیا, لیکن یہ بتائیں جب کرائم رپورٹ کی بات کرتے ہیں, کرائم کنٹرول کی بات کرتے ہیں, اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے, کتنا اثر انداز ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ یا ایسے پروجیکٹس؟ کرائم کنٹرول کے لیے یہ چیزیں اس سے الگ ہیں. پولیسنگ کی گشت ہوتا ہے وہ, اور دوسرے ان کے فارمولے ہیں, جیسے کہ ابھی CCD بنایا, ان کا یہ دعویٰ ہے, جو شیل ظفر چٹھا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب کہ یہاں پہ بھی جو خواتین جو ہے نا زیور پہن کر شادی کے بعد, جو ہمارے یہاں پہ کلچر ہے نا, ہم جب شادی کے ہال سے نکلنے لگتے ہیں تو خواتین پہلے واش روم میں جاتی ہیں یا وہیں پہ بیٹھ کے زیور اتارتی ہیں, اتار کے گاڑی کے کسی کونے شونے میں پھینک دیتی ہیں کہ راستے میں کوئی ڈکیت نہ پڑ جائے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو کنٹرول, کرائم کنٹرول پر تو ایسا جس کا اثر نہیں ہے اتنا. کرائم کنٹرول تو ایک وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آئے گا, جبکہ جیسے اس دفعہ ہماری یہ رمضان جو گزرا ویسی ڈکیتیاں چوریاں نہیں ہوئی, یہ پولیس کی مانیٹرنگ کی وجہ سے, ایک حکمت عملی کی وجہ سے ہوا. کرائم کنٹرول دیکھیں نا, اب واردات جو ہوتی ہے, آپ ڈکیتی کر کے, ڈکیتی کیا بندہ, اب آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, بینک سے بندہ پیسے لے کے نکلا اور وہ آگے گیا, تھوڑا سا آگے گیا, اس سے پیسے چھین لیے گئے. اس کے پاس پیسے تھے, یا تو اس نے کوئی کہیں پہ پیمنٹ کرنی تھی, یا پھر وہ کسی کمپنی کا کیشیئر ہے جو وہاں سے کیش لے کے جا رہا, جو کیش میں پیسے دیتے ہیں ان سے لوٹ لیے جاتے تھے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کو کیسے انفارمیشن ملتی ہے. اس کے اوپر یہ کرائم کنٹرول کے لیے میرا نہیں خیال کسی کرائم, ہاں اس سے ایک حد تک کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے کہ وہ کرائم جو گلی محلے میں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جیسے آنر کلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, کسی خاتون کو کوئی خدشہ ہے کہ مجھے کوئی مرڈر کر دے گا, وہ آسانی سے جا کے رپورٹ کر سکتی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 10% کرائم کنٹرول ممکن ہے, وہ تو اور ٹھیک ہے, لیکن کوئی اچھا تو ہوگا. لیکن ہم نے یہ دروازے اس لیے تو نہیں کھولنے نا, یہ انوائرمنٹ ہم نے اس لیے تو پرووائڈ نہیں کرنا کہ اب ہر کوئی روز تھانے کے چکر لگائے رپورٹ کے چکر میں, کہ ان کے ساتھ کچھ ہو پھر وہ رپورٹ کریں اور پھر ان کو ایسا ماحول ملے. ہم نے کرائم کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا, کہ ہاں ریٹ بالکل, وہاں یہ پہ بھی بڑا ایک بڑا جگہ پہ زبردست ڈکریز آپ ہو. نے کوشش کی. کرائم ایسا تو نہیں کہ اب ہم نے ان کو وہاں پہ دعوت دینی, آپ آئیں, آپ بھی آئیں, آپ بھی, ایسا تو نہیں کرنا. ڈاکو نے ادھر نہیں آنا, کرائم کنٹرول ہونا ضروری ہے, ڈاکو بالکل رپورٹس کم ہونا ضروری ہے. ضروری ہے, بالکل آپ کی رپورٹس نہیں بھرنی چاہیے اس چکر میں. آپ نے بڑا انالیسس کر دیا ایک سیکنڈ میں. تو دیکھیں کرائم کنٹرول واقعی ہونا ضروری ہے. منشیات جو بک رہی ہے, منشیات کے اوپر کنٹرول ہونا اب آپ نے چاہیے. کہ جوئے CCD خانے, کی بات کی ہے نا, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی, جو کہ بن گیا ہے آلریڈی, ایک ڈپارٹمنٹ ہے آل دو, لیکن اب دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو میجر, جو آپ جیسے ہم کہتے ہیں بگ شاٹ, ہاں تو میجر جو بگ شاٹ کرائمز ہیں
ان پر کیسے قابو پاتا ہے؟ لیٹس سی. بالکل، یہ ہم اس کے اوپر دوبارہ ایک بات کریں گے، اور اس کے اوپر میجر کرائم ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ایک بات کروں گے. اور بالکل نیکسٹ بہت ضرورت اب ہے. آپ کا میرا خیال ٹائم پورا ہو گیا. مزید تفصیلات ان ٹاپکس کی جو ہمارے ساتھ آئیں گی ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.